बज़्म सनागर में हम एक बार फिर से हाजिर हैं और इसी के साथ मैं कुछ नाम लेना चाहूँगी। हमारे जो डिज़ाइनर हैं एमडी स्टूडियो के अहमद साहब का शुक्रगुजार करूंगी और फीमेल जो लेडीज़ डिज़ाइनर हैं सानिया लकी, उन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो हमें अपने जोड़े देते हैं और हमें सजाते हैं। और इसी के साथ हमारे स्पॉन्सर्स हैं एसबी नेचुरल हर्बल की जानिब से भी यहाँ पे तोहफ़े मौजूद हैं। इसके अलावा निस्बा इंटरनेशनल की जानिब से भी यहाँ पे तोहफ़े भेजे गए हैं। निस्बा कॉस्मेटिक, निस्बा इंटरनेशनल, दोनों ब्रांड्स का बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो महफिल सजाई जाती है वो किन की जानिब से है? RKS राव करामत सनागर की जानिब से ये महफिल सजाई जाती है। और एक बार फिर बढ़ते हैं बज़्म सनागर की जानिब। आज ग़ज़वा बदर की फ़तह के साथ साथ फ़तह मुबीन के साथ साथ आज हमारी माँ मोमिनीन की माँ अम्मा आयशा सदीक़ा का यौमुल उर्स भी है आज। वो अम्मा आयशा कि जिनके लिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की 18 आयात नाजिल हुई, जिसमें आपकी इस्मत, आपकी पाकदामनी की ज़मानत अल्लाह ताला ने दी। ये वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जिनसे दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो शायद हमसे छुपा रह जाता, वो अम्मा आयशा के ज़रिए उम्मत तक पहुँचा है। तकरीबन 2200 से ज़्यादा हदीसें ऐसी हैं जो कि अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी हैं। सिद्दीक़ अकबर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन ज़ोजा अम्मा आयशा सदीक़ा, जो कि 58 हिजरी में 67 बरस की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। तो आज की इस तकरीब में हम जितने भी फ़र्जंदान तौहीद हैं उनकी जानिब से अपनी माँ को खराज तहसीन पेश करते हैं। बिल्कुल। आइए एक बार फिर बढ़ते हैं बज़्म की जानिब और मुकाबला हुस्न क़रात जो कि रोज़ाना ही यहाँ पे मुनक़्क़िद किया जाता है, जिसके जज हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद सुहेल साहब, जो इस वक्त तशरीफ़ फरमाएँ। खुश आमदीद कहते हैं आपको बज़्म सनागर में। और मुकाबले के शुरका का तारुफ़ करवाएंगी अनम सूरिया जी। हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं पहले जो हैं हाफिज़ मोहम्मद असद। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करें बेटा। खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कलाम पेश किया है। और इसी के साथ हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट है हाफिज़ अब्दुल अजीज़। अस्सलाम वालेकुम, शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह
من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم بہت ہی خوبصورت آیات کا چناؤ آپ نے کیا ہے اور انتہائی قرآن کا ایک سب سے خوبصورت ترین اور جامع پیغام ان آیات کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر آپ خاتم النبیین ہیں. بالکل. تو بڑھتے ہیں نتائج کی جانب. قاری محمد سہیل صاحب. جی ماشاءاللہ آج ان دو طلباء کرام نے مقابلہ حسن قرات میں شرکت کی. ان دونوں طلباء کرام کو سب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں بزم صناکر کی جانب سے, میٹرو ون نیوز کی جانب سے. ان دونوں طلباء کرام نے مقابلہ حسن قرات میں شرکت فرمائی اور ان دونوں طلباء کرام کا تعلق جامعہ دارالمصطفیٰ مائی ہوم المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے ہے اور اللہ کریم ان کے ادارے کے بانیوں کو خوب ترقی عطا فرمائے. اور آج الحمدللہ جو سب سے پہلے طلباء کرام حافظ محمد اسد انہوں نے بہت خوبصورت پڑھا اور حافظ محمد عبدالعزیز آج جو ماشاءاللہ خوبصورت انداز سے جنہوں نے ادائیگی سے پڑھا جو وہ ہیں حافظ عبدالعزیز جو آگے کے لیے مبارک ہو آپ کو. چلیں جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. آپ یہاں تک پہنچے, آپ نے مقابلہ کیا اور سب سے بڑی مبارکباد کے مستحق آپ اس لیے ہیں کہ بھائی آپ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے تشہیر بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک ذوق و شوق بیدار کر رہے ہیں کہ لوگ بھی اس جانب جو ہے متوجہ ہوں اور ایک قرآن سے جڑے ہوئے, قرآن سے آپ کا تعلق قائم ہے. ہاں تو جو ہے آج چونکہ جو ہے غزوہ بدر اور ابھی آپ بھی کم سن بچے ہیں ماشاءاللہ سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے دو کم سن بچوں کا ذکر ہوا جو کہ غزوہ بدر میں موجود تھے, معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا. اور یہ پورا واقعہ جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے, یہ ان کی زبانی جو ہے یہ پورا واقعہ رپورٹ ہوا میدان بدر میں کہ جب وہ کہتے ہیں کہ گھمسان کا رن جنگ میں پڑ چکا ہوا تھا, سب جو ہے نبردارہ تھے, تلواریں چل رہی تھیں اور اس وقت جب میں بھی جو ہے برسر پیکار تھا اور اپنے دائیں بائیں میں نے نظر ڈالی کہ شاید میرے دائیں بائیں لڑنے والے جو پہلوان ہوں وہ فنون جنگ سے آشنا ہوں, کیونکہ وہ ہمت بڑھ جاتی ہے کہ میں دائیں اور بائیں کے حملوں سے محفوظ رہوں گا. یہ گمان ہوتا ہے ایک سپاہی کو, پھر لڑنے میں دشواری نہیں ہوتی. تو کہتے ہیں جب میں نے اپنے دائیں اور بائیں نظر ڈالی تو دو کم سن بچوں کو پایا اور میں گھبرا گیا کہ میرے دائیں بائیں دو کم سن بچے لڑ رہے ہیں تو میں حملوں سے کیسے محفوظ رہوں گا. کہہ رہا ابھی میں اپنی حالت پہ کچھ سوچنے بھی نہیں پایا تھا کہ ایک جانب سے لڑکا دوڑ کے میری طرف آیا اور مجھے کہتا ہے کہ بھائی اب ابو جہل کا ہے. میں نے بولا کیوں بھائی, اتنے میں دوسرا لڑکا بھی آ گیا, کہتے ہیں ابو جہل کا ہے. میں نے کیوں, کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ کہہ رہے بھائی سنا ہے کہ وہ محبوب باری کو گالیاں دیتا ہے اور ہم نے قسم کھائی ہے کہ یا تو خود مر جائیں گے یا اس کو مار ڈالیں گے.
تو میں نے پھر ان کو جو ہے ایک ہجوم دکھایا اور اس کے جو ہے ابو جہل جو ایک شتر کے اوپر تھا اور اس کے ارد گرد جو ہے ایک فولادی دستہ جو ہے حفاظت کر رہا تھا. میں نے بتایا کہ جی وہ ابو جہل ہے جو پہ بازو ہلا رہا ہے, اپنے بھاگنے والوں کو واپس بلا رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے نا دوڑ لگا دی ابو جہل کی طرف, اور جب ابو جہل کی طرف پہنچے تو ابو جہل گھبرا گیا. بالآخر وہ پہنچ گیا ابو جہل کے پاس, اور ابو جہل کے پاس جب پہنچے تو دونوں نے ایک ساتھ وار کیا ابو جہل پہ. تو ابو جہل اپنے گھوڑے سمیت جو ہے زمین میں دھنس گیا اور وہیں پہ پھر واصل جہنم ہوا. تو اس جنگ کے اندر قریش کے بڑے بڑے سردار جو ہے واصل جہنم ہوئے, جبکہ تمام تر جو قریش کے سردار تھے, پہلوان تھے, سب فنون جنگ سے آشنا, سب جنگجو, سب لڑاکا تھے اور طرح طرح کے ان کے پاس جو ہے آلات حرب موجود تھے, لیکن ان کی ایک نہ چلی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب ایک مٹھی بھر خاک جب مشرکین کی طرف پھینکی, تو جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی آیا کہ جو تم نے پھینکا وہ تم نے نہیں, وہ ہم نے پھینکا تھا. اور پھر وہ جنگ کی بازی یوں پلٹی کہ مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی, اور جس کے نتیجے میں مسلمانوں پہ جہاد فی سبیل اللہ فرض ہو گیا کہ ہم لڑیں گے ہر اس موقع پہ جب حق کے لیے آواز بلند ہوگی, ہم لڑیں گے ہر اس موقع پہ جب مسلمانوں پہ ظلم و ستم کیا جائے گا. اور آج یہی غزوہ بدر والا جذبہ جو ہے فلسطین کے اندر بھی ضرورت ہے. اور بھلے فلسطینی جو ہے اس وقت قلت میں ہے, اسرائیلی یا اسرائیل کے ساتھی جو ہیں وہ کثرت میں ہیں, لیکن بدر میں بھی یہ ہوا تھا کہ قلت نے کثرت کو مارا تھا اور بہت بری طرح مارا تھا, اور اتنی بری طرح مارا تھا کہ پھر وہ یکجا ہو کے دوبارہ احد میں آئے تھے. پھر احد کے اندر کچھ اسباب تھے, جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے تھے, لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کبھی شکست کا منہ نہیں دکھایا. اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ان سب کا مقصد ایک ہی تھا, اسلام کو زندہ رکھنا, اور وہ ماشاءاللہ سے آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. نہیں, صرف اسلام کو زندہ رکھنا مقصد نہیں تھا کہ جی اللہ اور اس کے رسول کے دین کا نفاذ ہو پوری دنیا کے اندر, اور مظلوم کے ساتھ جو ہے مسلمان کھڑا رہے اور مظلوم کی جیت ہو اور ظالم کا جو ہے سرنگو ہو. صرف یہ مقصد تھا ان جنگوں کا. اور غزوہ بدر کے اسباب اصل میں لوگوں کو اصل نہیں پتا کہ اسباب کیا تھے. جب مکے کے اندر مہاجرین مکہ کے جب گھر لوٹ لیے گئے تھے, تو اس کے بعد جو ہے یہ بار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنگ کا کہتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نہیں, جنگ نہیں, مجھے نہیں پسند جنگ. تو پھر جب جو ہے جبرائیل امین نازل ہوئے قرآن کی آیات لے کے اور جہاد فی سبیل اللہ کا اذن جو ہے مسلمانوں پہ فرض کر دیا گیا, تو اس کی وجوہات بہت ساری تھی کہ ان کے لوٹے ہوئے مال سے تجارت کی جا رہی تھی. اور ابو سفیان کو یہ ڈر تھا کہ قافلہ جب مدینے کے راستے سے گزرے گا تو مسلمان کہیں میرا قافلہ لوٹ نہ لیں. تو اس نے وہاں پہ مکے میں خبر بھیج دی تھی کہ مسلمان میرا قافلہ لوٹنے والے ہیں, تو آپ لوگ جو ہے نا بھرپور انداز سے مسلمانوں پہ حملہ کرو. تو وہاں سے پھر ابو جہل ایک قافلہ تیار کر کے تقریباً 1100, کچھ روایت میں 1000 کا لشکر آتا ہے, تو وہ روانہ ہوئے تھے اور بدر کے مقام پہ جا کے پھر جو ہے نا یہ جنگ ہوئی تھی, اور بڑی شاندار جنگ ہوئی تھی. اور جب مسلمان بدر کا فاصلہ, اگر جو لوگ گئے ہیں مدینہ, ان کو پتہ ہے کہ مدینہ شہر سے بدر کا فاصلہ ٹھیک ٹھاک ہے, تو جب وہ فاصلہ طے کر کے وہاں پہنچے تو بھرپور تھک چکے تھے, کئی دن کے فاقے سے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جی ہم نے بدر کی سرزمین کو تمہارے لیے جو ہے موضوع بنایا کہ تم لوگ یہاں پہ راحت اور آرام سے سو سکیں. تو کہتے ہیں باتیں تو بہت ساری ہے, لیکن ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے تو ہمیں ختم کرنی ہوتی ہے باتیں, لیکن کل پھر دوبارہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. بالکل, لیکن جو ہے غزوہ بدر ایک بڑا طویل موضوع ہے اور میرا پسندیدہ ترین موضوع ہے غزوہ بدر. دامن وقت میں گنجائش ہوتی تو غزوہ بدر پہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوتی, اسباب, نتائج, ہر چیز آپ کو عیاں کرتے. تو یہاں بزم سنگر کا وقت جو ہے ختم ہو رہا ہے, اور ہم جاتے جاتے جو کاشان سے جو ہے کلام بھی لیں گے. تو اس سے قبل کہ کاشان کی آواز آپ کی سماعتوں سے ٹکرائے, ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہیں اس امید پہ کہ مجھے بھولنے کی کوشش کریں گے, مگر اس یقین کے ساتھ کہ مجھے بھول نہ پائیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. کاشان. جب میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ, جب میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ, جب میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ, یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا
رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ اور زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ اور غلامان نبیوں حشر میں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا کا نعرہ یا رسول اللہ کے محشر میں بھی ہوگا کا نعرہ یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے کہ جینے کا سہارا یا رسول